नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा। बुज़ुर्गान मोहतरम, मय्यत को नहलाने और कफनाने के बाद मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो मय्यत की नमाज जनाजा अदा करें और मय्यत की नमाज जनाजा फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है, यानी मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है। अलबत्ता अगर महल्ले के बाद अफराद अदा कर लें तो सबकी तरफ से ये फरीदा अदा हो जाता है। सबसे पहले नीयत की जाए। नीयत नाम है दिल से इरादा करने का। दिल में ये इरादा करें कि मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ इमाम के पीछे। ज़बान से नीयत के अल्फाज कहना लाजिम और ज़रूरी नहीं, बल्कि बाद हज़रात उलमा ने ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करने को बिदअत कहा है। अगरचे बाद हज़रात ये कहते हैं कि अगर ज़बान से भी नीयत कह ली जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। और जो नीयत के अल्फाज हैं वो इस तरीके पर हैं: 4 तकबीरात नमाज जनाजा पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, दुआ वास्ते इस मय्यत के, दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के। ये कहकर या दिल से ये इरादा करके कि मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ, दोनों हाथों को कानों तक उठाकर पहली तकबीर कहे और हाथों को बांध ले। पहली तकबीर के बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद दूसरी तकबीर कहे और दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद तीसरी तकबीर कहे और अगर बालिग मर्द या बालिगा औरत का जनाजा है तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर जनाजा नाबालिग बच्चे का है तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन व जअलहु लना अजरन व ज़ुख़रा व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर जनाजा नाबालिग बच्ची का है तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन व जअलहा लना अजरन व ज़ुख़रा व जअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। और अगर ये दुआ याद ना हो तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ ले। और इसके बाद चौथी तकबीर कहे और चौथी तकबीर के बाद पहले दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ें। नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम, 2-3 बातें जिनका बतलाना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये दुआएं वगैरह हैं नमाज जनाजा के अंदर, सना है, दरूद शरीफ है, बकिया दुआएं हैं, इन दुआओं का पढ़ना सुन्नत है।
اگر کسی کو یاد نہیں اور اس نے قیام کر لیا اور تکبیرات کہہ لی تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ نماز جنازہ میں اس لیے شریک نہیں ہو پاتے کہ ان کو دعا یاد نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز جنازہ کے جو رکن ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قیام، کھڑا ہونا، آپ کھڑے ہو گئے، اور نمبر 2 آپ نے تکبیرات ادا کر لی، بس نیت شرط ہے۔ دعا وغیرہ کا پڑھنا ضروری نہیں، البتہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعا وغیرہ یاد کرنے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کو اور آگ لے جانے کو منع فرمایا۔ یعنی اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں جنازے کے پیچھے تو آہستہ سے کیجیے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا، زور زور سے کلمہ پڑھنا، قرآنی آیات پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دوسرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر کے جانا، اس لیے کہ یہ بدشگون ہے، بری فعل ہے۔ جنازے کے پیچھے آگ لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، آپ رات میں میت کو دفن کر رہے ہیں، وہاں پر روشنی کی ضرورت ہے، یا راستے میں اندھیرا ہے وہاں روشنی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، آگ لے جائی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہوتا ہے، نمبر 2 جب سورج بالکل بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا بھی مکروہ ہے اور سجدے تلاوت کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر جنازہ انہی اوقات میں لایا گیا یا آپ نے آیت سجدہ انہی اوقات میں پڑھی اور آپ نے نماز جنازہ انہی اوقات میں ادا کر لی، یا آیت سجدہ آپ نے پڑھ کر انہی اوقات میں سجدے تلاوت کر لیا، تو آپ کی نماز جنازہ اور سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کو نکال دیں۔ البتہ عصر کی نماز کے بعد، سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے، اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، ایسی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ لے کر کے چلتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازے کو لے کر کے چلو تو تھوڑا تیزی کے ساتھ لے کر کے چلو۔ عام جو چال ہوتی ہے اس عام چال سے کچھ تیزی کے ساتھ لے کر جنازے کو چلے، لیکن اتنی تیز بھی نہ چلے کہ میت کو حرکت ہو، اضطراب ہو، بلکہ عام چال سے زائد جو چال ہوتی ہے اس چال کے ساتھ جنازے کو لے کر کے چلیں۔ وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے، صالح آدمی کا ہے، تو اس کو اللہ کی نعمت سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ اور اگر جنازہ کسی برے آدمی کا ہے تو اس کو اپنے کندھوں سے جلد اتار پھینکو۔ اور ایک آخر میں یہ بات کہ میت کو کفنانے کے بعد، میت کو نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا یا نہیں۔ بزرگان محترم، میت کو نہلانے کفنانے کے بعد
اور نماز جنازہ کے بعد بھی میت کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ چہرے کو دیکھنے اور دکھانے میں جنازے کے اندر تاخیر نہ ہو رہی ہو۔ اگر میت کے چہرے کو دیکھنے دکھانے میں تاخیر ہو رہی ہے تو پھر میت کا چہرہ دکھانا مکروہ ہوگا۔ البتہ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اب میت کے چہرے کو دکھانا جائز نہیں، اس لیے کہ اب اس کے اوپر برزخ کے حالات شروع ہو گئے اور وہ حالت کسی کو دکھانے کی مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے کہ میت کا چہرہ کون حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو اگر میت مرد ہے تو اس کا چہرہ مرد دیکھ سکتے ہیں اور محرم عورتیں دیکھ سکتی ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر میت عورت ہے تو اس کا چہرہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں، اور جو اس کے محرم ہیں صرف وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم مردوں کے لیے چہرہ دیکھنا جائز نہیں۔ بزرگان محترم، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔